अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज सपारा हमारा 11 और आयत नंबर 25 और सूरह हूद हम पढ़ रहे हैं, सूरह यूनस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी में यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है कामयाबी और नजात की सीधी राह पर लगा देता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादत। और जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई होगी और इससे कुछ ज़्यादा। उनके चेहरों पर ना तो कालक लगेगी और ना ज़िल्लत का असर नुमाया होगा। ऐसे ही लोग जन्नती हैं, हमेशा जन्नत में रहने वाले। अब देखिए ना, हमारे इस आयत को पढ़ के ज़हन में आता है ना, हमारे हाथ गंदे हों या हमारा मुंह गंदा हो जाए, धोते रहें तो पाक रहते हैं, वरना स्याही बढ़ती ही जाती है। जितने लोग, कई लोग हैं दुनिया में इतने गंदे रहते हैं कि बस उनके चेहरे ही और तरह के हो जाते हैं, हालांकि अच्छे हाथ से अल्लाह ने बनाए हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या सफाई का बेहतरीन निज़ाम जो रखा है वो क्या है? वज़ू। हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, हमारा चेहरा साफ रहता है। इसी तरह ये पाकी जो है ना, अल्लाह कहता है कि जो दुनिया में आप गुनाह करो उसकी तौबा करते जाओ और आप पाक होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिर आखिरत में किसी किस्म की आपके चेहरे पे कोई कालक नहीं होगी, कोई बदनुमा दाग नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो वो आपके गुनाह धुलते जाएंगे साथ साथ कि अल्लाह ने तो आपको सलामती का एक राह दिखा दिया। और वो कौन सा है? ये कुरान पाक है, सीधी राह। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअत। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई तो बुराई का नतीजा वैसा ही निकलेगा जैसी कुछ बुराई होगी और इन पर खमारी छा जाएगी और अल्लाह ताला के कानून से उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। उनके चेहरों पर इस तरह कालक छा जाएगी जैसे अंधेरी रात का एक टुकड़ा चेहरों पर ओढ़ दिया गया हो। सो ऐसे ही लोग दोज़खी हैं, दोज़ख में हमेशा रहने वाले। व यौमा नहशुरुहुम जमीआ। और जिस दिन हम इन सब को अपने हजूर इकट्ठा करेंगे और फिर इन लोगों से जिन्होंने शिरक किया है कहेंगे, तुम और वो सब जिन्हें तुमने शरीक ठहराया था अपनी जगह से ना हिलो, और फिर एक दूसरे से इन्हें अलग अलग कर देंगे। तब वो हस्तियां जिन्हें अल्लाह के साथ ये शरीक बनाया करते थे कहेंगी, ये बात तो ना थी कि तुम हमारी परस्तिश करते थे, यानी वो मुकर जाएंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन्ना कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। आज के दिन हम में और तुम में अल्लाह की गवाही बस करती है, यानी काफ़ी है, और तुम्हारी परस्तारियों से हम यक कलम बेखबर ना थे। इस पर इस दिन हर आदमी ले आएगा कि जो कुछ वो पहले कर चुका। इसकी हकीकत क्या थी? सब अल्लाह के हजूर के इनका मालिक हकीकी है, लुटाए जाएंगे। और हकीकत के खिलाफ जिस कदर इफ्तरा पर्दाजियाँ करते रहे हैं सब इनकी खो जाएंगी। इन लोगों से पूछो, वो कौन है जो तुम्हें आसमानों ज़मीन की बख्शाइश के ज़रिए रोज़ी देता है? वो कौन है जिसके कब्ज़ा में तुम्हारा सुनना देखना? और वो कौन है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से? और फिर वो कौन है जो तमाम कारखाना हस्ती का इंतज़ाम कर रहा है? ये फ़ौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह। बस तुम कहो, अगर ऐसा ही है फ़कुल अफ़ला तत्तकून, तो फिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अगर तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें, ये निज़ाम अल्लाह ही चला रहा है। अब देखिए, अल्लाह ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा, ये तो हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं ना कि कई घराने ऐसे होते हैं कि बिल्कुल इस्लाम की तालीमात, कुरान कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्हीं घरों में ऐसे बच्चे निकल आता है कोई ना कोई कि जो अल्लाह की हकीकत को, इस्लाम की हकीकत को, शरीयत को जान जाता है। तो क्या हुआ? मुर्दों से ज़िंदा पैदा हो गया। और इसी तरह कभी जिंदों से इसी तरह मुर्दा भी पैदा हो जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह की शान अगर हमने देखनी है तो बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जैसे मैंने एक चीज़ पे गौर किया, जो मेरे घर में ये परिंदे हैं, कि देखें सब जानवर हों, मादा जितनी भी जानवर हैं उसमें हम इंसान भी शामिल हैं, औरतें जो अशरफुल मखलूक़ात हैं,
پیٹ سے بچے کو جنم دیتے ہیں سارے جانور، لیکن ایک اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو پیٹ سے جنم نہیں دیتی. وہ کون سی ہے؟ دیکھیں وہ مرغیاں ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں. اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان یہ باہر ہے یہ بچے دیتے ہیں. تو پھر کیا تھا کہ یہ اب اس مخلوق کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں بس. اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ہیٹ کا نظام کرتے ہوں گے کہ وہ جو ایک انڈا ہے جو ہم تل کے کھا لیتے ہیں اس کا ایک چوزا بنتا ہے. اور چوزا بھی کیسے بنتا ہے؟ اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا دماغ ہے، اور وہ مرغی کو پیٹ کے ساتھ لگانے سے ہی اس سے پیار ہے، اور اندر سے حالانکہ وہ پیدا نہیں کرتی. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ انڈا ایک بے جان ہے، اور اس میں سے کیسے چوزے نکلتے ہیں، پیٹ سے بھی نہیں نکلتے، انڈے میں سے نکلتے ہیں. لیکن نظام کیا؟ کوئی یعنی کہ ہیٹ کا نظام ہے اللہ جو مرغی کو اس کے اوپر بٹھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب نشانیاں اللہ کی ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے بہت ہیں. پھر کہا ان لوگوں سے آیت نمبر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں 32. یہی اللہ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے. پھر بتلاؤ سچائی کے جان لینے کے بعد اسے نہ ماننا گمراہی نہیں ہے؟ اور کیا ہے؟ تم پھیرے کدھر کو جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ کذالک حقت کلمات ربی کا، اور اسی طرح تیرے پروردگار کا فرمودہ ان لوگوں پر صادق آ گیا جو ہدایت سے باہر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. پھر کہا کہ کل حل من شرکائکم، ان سے پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو خلقت کی پیدائش شروع کرے اور پھر اسے دہرائے؟ تم کہو یہ تو اللہ ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا. بس غور کرو تمہاری الٹی چال تمہیں کدھر کو لے جا رہی ہے. پھر کہا کہ ان سے پوچھو کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے؟ پھر جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو حق کی راہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، اگر یعنی کہ کوئی تمہارا رہبر ہے، کوئی تمہارا جاننے والا ہے، کوئی تمہارا عالم ہے، اگر وہ تمہیں حق کی راہ چلو دکھا بھی دیتا ہے تو پھر کیا تمہارا کام اسی کی پیروی کرنا ہے؟ پھر کیا تمہارا کام اسی کی اتباع کرنا ہے؟ اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جھک جانا، پیچھے لگ جانا اور اسی کو ماننا. تو کیا تم اس کی اتباع کرو گے اگر تمہیں کوئی پیروی سکھائی دیتا ہے؟ تو نہیں، تم اللہ کی ہی پیروی کرو گے. تو پھر کیا کہا کہ یا جو وہ خود ہی راہ نہیں پاتا جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے. اس نے بھی تو راہ اللہ نے اس کو راہ دکھائی اور پھر اس نے تمہیں راہ دکھائی. افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو اور اپنے فیصلوں پر ذرا غور بھی نہیں کرتے. اور ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو صرف وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں، اور سچائی کی معرفت میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور اس قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنے جی سے گھڑ لے. وہ تو ان تمام وحیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب اللہ کی تفصیل ہے، گزشتہ کتاب الہی کا نچوڑ ہے. اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے نام پر افترا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے؟ تم کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو قرآن کی مانند ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو. اللہ اکبر. اللہ یہ چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس جیسی ایک آیت بنا لو. اور کون اللہ کیا چیلنج کر رہے ہیں کہ تمام ہستیوں کو ملا لو، تمام انسانوں کو ملا لو، تمام جنوں کو ملا لو، پھر بھی تم اس جیسی ایک آیت جو ہے وہ تم نہیں بنا سکتے. بلکہ بات یہ ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، نہیں یہ بات نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جٹلانے پر آمادہ ہو گئے، ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو دیکھو کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ پھر ان کا کیا ظالموں کا نتیجہ ہوا. اور اے پیغمبر اسلام، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں. تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون لوگ مفسد ہیں، یعنی فساد پھیلانے والے ہیں. ان کو اللہ نے کہا ہے اور یہ کہا ہے. اور اگر یہی اس قدر سمجھانے پر بھی تجھے جٹلائیں
کہ اللہ نے مطلب یہ کہ اللہ نے پورا قرآن اتار دیا پھر بھی یہ جھٹلائیں، تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ بس کیا ہے اس دنیا میں بتا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اس دنیا میں سب اپنی اپنی تیاری ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ اور اگر کوئی کسی پہ کہے گا کہ ہم اپنی اولاد کی ذمہ داری میں، ہم نے ان کو بنانے کے چکر میں اگر ہم نے اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، اس کی کتاب کی طرف دھیان نہ دیا اور شریعت پر ہم نہ چلے، صرف کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کی ذمہ داری کی وجہ سے، تو آخرت کے دن اولاد ہمارا کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والی، ہمیں خود ہی مینج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انجینئر بھی بنایا ہے، وہ مینجمنٹ کرتا ہے ہر چیز کی کہ کیسے میں نے ہر چیز کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو اس طرح بنایا کہ وہ خود مینج کر سکے، اپنی تیاری کر سکے، کسی پہ ڈپینڈ نہ کرتا رہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا تو بہروں کو بات سنائے گا اگر وہ بات نہ پا سکتے ہوں؟ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف تکتے ہیں، پھر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا اگر سے اسے کچھ سوجھ بوجھ نہیں پڑتا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ بڑے غور سے وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہیں تکتے ایسے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ غور سے یہ مجھے ہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ اندھے ہیں، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دل میں ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ یقیناً اللہ انسانوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، مگر خود انسان ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن ایسا ہوگا کہ اللہ سب کو اپنے حضور جمع کرے گا، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے جیسے گھڑی بھر لوگ ٹھہر جائیں اور آپس میں صاحب سلامت کر لیں۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے ہی کانٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا اعتقاد جھٹلایا اور وہ کبھی راہ پانے والے نہیں تھے۔ سوچیں اللہ کیا مثال دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے لیے تم مر مٹے ہو، تو سنو دنیا کیا ہے۔ دنیا اتنی سی ہے کہ جیسے دو انسان راہ جاتے ملے اور السلام علیکم، اور بس ایک دو باتیں کی کہ کیا حال ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنی سی دنیا کا ٹائم ہے کہ حال حوال ہی پوچھ لو، باقی ایک دوسرے کے پیچھے لگنے کا تمہیں ٹائم نہیں ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا صرف ٹائم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں سے جن جن باتوں کا وعدہ کیا ہے ان میں سے بعض باتیں تجھے دکھا دیں یا تیرا وقت پورا کر دیں، لیکن بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر شاہد ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت میں اس کا رسول ظاہر ہو گیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ نا انصافی ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ کہ یہ بات یعنی انکار حق کی پاداش میں کب ظہور میں آئے گی۔ مطلب یہ کہ وہ بار بار میرے نبی کو تنگ کرتے ہیں کہ بتاؤ تم قیامت قیامت کرتے رہتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کل، کہہ دیجئے اے پیغمبر اسلام، تم کہہ دو کہ میں تو خود اپنی جان کا بھی نفع نقصان اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے۔ یعنی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میری موت کب آنی ہے اور میں نے کتنا جینا ہے، اور میں کل کا دن میرا کیسے گزرے گا، اچھا گزرے یا برا گزرے گا۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اچھا ہی گزارنے کا بندوبست کرتا، تو مجھے تو بالکل نہیں خبر۔ آپ ان سے کہہ دیں، پھر کہا آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ تم کیا کرو گے اگر اس کا عذاب راتوں رات نازل ہو یا دن دہاڑے تم پر مسلط ہو جائے؟ پھر کیا بات ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ واقعہ ہو جائے گا اس وقت تم یقین کرو گے؟ ہاں اب تم نے یقین کیا، اور تم ہی تھے کہ اس کی طلب میں جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں جو کچھ بدلہ مل رہا ہے یہ خود تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو دنیا کی زندگی میں کماتے رہے ہو۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات واقعی سچ ہے؟ تم کہو ہاں میرا پروردگار اس پر شاہد ہے کہ یہ سچائی کے سوا کچھ نہیں، اور تم کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اسے عاجز کر دو۔ اور کہا اور اگر ظالم انسان کے قبضے میں سب کچھ آ جائے اور جو روئے زمین میں ہے تو وہ ضرور اسے اپنے فدیہ میں دے دے، اور دیکھو جب انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا تو دل ہی دل میں پچھتانے لگے۔ پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ان پر کسی طرح کی زیادتی ہو۔ الا انا للہ ما فی السماوات والارض، خبردار انہیں آگاہ کر دو
کہ اچھی طرح سن لو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، مگر ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو بات نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی تو مارتا ہے، وہی جگاتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جس کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آ گئی جو معزت ہے یعنی نصیحت ہے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کس طرح سمجھائے، یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہمیں فزیکلی طور پر ہمیں اپنے اس بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور ہم جب تک اس مشینری کو چلانے کے لیے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر نازل کی ہیں ان کو طریقے سے نہیں کھائیں گے، وہ ساری ہی کی ساری ضروری ہیں جو ہمیں میسر آ جائیں، وہ ہمیں اس جسم کے لیے فزیکل طور پر، لیکن روحانی طور پر بھی تو ہمیں غذا کی ضرورت ہے، ہماری روح کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ ہماری روح پکیزہ ہو جائے۔ روح اور نفس یہ کوئی ایک طرح کی ہی چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس روح کو پکیزہ کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ قرآن شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اس روح کو تمہاری ان غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے جو ہر وقت کھاتے رہتے ہو، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس روح کو غذا کی ضرورت ہے اس کی، تو اس کی بھی تو غذا لو جس روح نے آخرت میں پھر جا کے حاضری دینی ہے، اور اسی نے تو پھر سارا جواب دے دینا ہے۔ پھر کہا تم کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، اور یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا بہتر ہے؟ آگے فوراً بتا دیا کہ یہ شفا، تمہیں جو کہہ دیا کہ قرآن شفا ہے تو یہ اس پہ خوشیاں مناؤ، تمہیں تو عید منانی چاہیے۔ واقعی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں عید دے دی، رمضان کے ہر مہینے میں کہا قرآن پڑھو اور قرآن پڑھو، کیونکہ یہ اسی مہینے میں اترا تھا، اور پھر اس رمضان کے بعد ہمیں عید دے دی، اور عید مناؤ، اس خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں۔ اور ہم عید کو کس طرف لے گئے ہیں؟ بس قرآن نہ پڑھو، کچھ نہ کرو، لیکن اس دن دعوتیں اڑاؤ، لوگوں کو بلاؤ، رنگ برنگے کھانے پکاؤ، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، اور افطاریوں کو بھی ہم نے کچھ اس طرح ہی کر لیا ہے، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، حالانکہ سارا مہینہ اتنا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ اس کا ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اسے دعوتوں میں نہ اڑائیں، کیونکہ عورتیں بیچاریاں افطاریاں بناتے تھک جاتی ہیں، بجائے کہ وہ اپنے گھر کی 5-6 لوگوں کی افطاری بنائیں، وہ 20-20 لوگوں کی افطاریاں بنائیں، پھر وہ عبادت کے لیے تھک جائیں گی۔ اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، صرف اس کی عبادت کی عید مناؤ، یہ ہے تمہارے لیے۔ ہاں تم لوگ کسی کا روزہ کھلاؤ، لیکن ضرورت مندوں کا کھلا دو، غریبوں کا کھلا دو، یتیموں تک پہنچا دو، آپس کے رشتہ داروں کو اگر کرانا ہی ہے تو پھر 2-2 کر کے بلاؤ اور کہو ہمارے ساتھ روزہ کھول لو۔ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں نہ کرو کہ روز رمضان کا مہینہ پارٹی مہینہ ہی ہو جائے، پکنک مہینہ ہی اس کو بنا لو، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اسلام تم ان سے کہو کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرا دیا، بعض کو حلال سمجھ لیا ہے، تو تم پوچھو کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول کر افتراء پردازی کرتے ہیں، یعنی اللہ پر الزام لگاتے ہیں، تو انہوں نے روزے قیامت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے لیے بڑا ہی فضل رکھتا ہے، لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، شکر ہی نہیں کرتے، ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں۔ اور کہا کہ اے پیغمبر اسلام تم کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی آیت بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور اے لوگوں تم کوئی سا بھی کام بھی کرتے ہو مگر وہ بات کرتے ہوئے ہماری نگاہوں سے غائب نہیں ہوتے، اور نہ تو زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز تمہارے پروردگار کے علم سے غائب ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غائب ہو جائے۔ ذرا بھر کوئی چیز ہو یا اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کتاب میں واضح مدرج ہے، یعنی اللہ فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین میں لکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیں جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، بعض جملے ہم ایسے فالتو بول دیتے ہیں، جیسے میں بولوں پتہ نہیں کیا بات ہے، اب یہ ہمیں کچھ نہیں نا اس کا مطلب، وہ یہ بھی لکھ لیں گے، لیکن تھا گئے، انہیں کیا پتا یہ کیا لفظ ہے، لیکن ان کا کام کیا، لکھ لو لکھ لو لکھ لو۔ اتنی سی بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ انہیں اجازت نہیں ہے کوئی بھی بات چھوڑنے کی، تو اس لیے اللہ کی کتاب میں سارا کچھ مدرج ہے، لکھا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب سن لیں کہ اچھی طرح سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا نہ کسی طرح کی غمگینی،
اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں اللہ کی صفات کو دیکھنا پڑے گا نا, اس پر ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی. اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں دیکھ کے بناتے ہیں نا, تو اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں اس کی طرح بننا پڑے گا کہ اللہ کس طرح کا چاہتا ہے. اللہ دوست ان لوگوں کو ہی بناتا ہے جو اللہ کی دوستی کے قابل ہوتے ہیں, اللہ کی شریعت کو اپناتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دوسروں کی ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اور کہا اللہ ہمارا دوست ہے. اللہ ہی کا رنگ چڑھائیں گے تو اس کی دوستی ملے گی, ویسے نہیں ملے گی. یہ لوگ ایمان لائے اور زندگی ایسی بسر کی کہ برائیوں سے بچتے رہے, اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخری زندگی میں بھی. اللہ کے فرمان اٹل ہیں, کبھی بدلنے والے نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. بس یہ ہے کامیابی. پھر کہا کہ منکروں کی باتوں سے تم ازردہ نہ ہو, یعنی غمگین نہ ہو. ساری عزتیں ان العزت للہ جمیعا وهو السمیع العلیم, اللہ کی طرف ہے ساری عزتیں اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. اللہ کہتا ہے وہ تمام ہستیاں جو زمین میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں, جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں, اللہ ہی کے تابع ہیں, یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں, محض وہم اور گمان کی. وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی اٹکلیں دوڑاتے ہیں, یعنی ضد کرتے ہیں. بس وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کا وقت بنا دیا کہ اس میں آرام پاؤ, اور دن کا وقت کہ اس کی روشنی میں دیکھ لو. بلا شبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو سننے والے ہیں. پھر کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے, اس کے لیے تقدیس ہو, اس کے لیے پاکی ہو, کیونکہ وہ سبحانہ ہو, وہ پاک ہے, وہ تو بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے. تمہارے پاس ایسی بات کہنے کے لیے کون سی دلیل آ گئی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اے پیغمبر اسلام تم کہو جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب اور فلاح نہیں پانے والے. بات یہ ہے کہ متاع فی الدنیا ثم الیہ مرجعہم, ان کے لیے صرف دنیا ہی کی متاع ہے. وہ سمجھتے ہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے, پھر انجام کار ہماری طرف لوٹنا ہے. تب ہم انہیں عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے کہ جیسی کچھ کفر کی باتیں کرتے رہے اس کا نتیجہ پا لیں. دیکھیں انسان کماتا ہے اور کماتا ہی جاتا ہے, اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے, پھر دولت سے دولت کو بناتا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اتنی دولت ہوتی ہے, پھر وہ کہتا ہے میں اس کو اور کیا کروں, پھر وہ شیئر میں لگاتا ہے, وہ کہتا ہے اس سے میری دولت اور بڑھے گی. پھر وہ پرائز بانڈ بھی خرید لیتا ہے. جو چیزیں اللہ مطلب جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, زیادہ پیسہ ہی پہلے تو جمع کرنا اللہ نے حرام کیا ہے کہ وہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس پیسے سے بہتر ہے کہ تم آخرت کی تیاری کر لو, کیونکہ وہ تمہارے کام نہیں آنے والا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور انہیں نوح علیہ السلام کا حال سناؤ جب ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اگر تم پر یہ بات شاہ گزرتی ہے کہ میں تم میں کھڑا ہوں اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ بند و نصیحت کرتا رہوں تو پھر میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے. تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے ٹھان لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو. پھر جو کچھ تمہارا منصوبہ ہے اسے اچھی طرح سمجھ بوجھ لو. جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو. اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف دھیان کرا رہے ہیں. جو بھی پیغمبر آتا ہے اللہ کی شریعت کی طرف دھیان کرواتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی طرف. جتنے پیغمبر آئے ہیں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی ذات کی طرف, اللہ کی طرف ہو جاؤ, اللہ کی طرف ہو جاؤ. اب یہ جو پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام کتنے عرصے کی انہوں نے؟ 963 سال تبلیغ کی انہوں نے. تو پھر اس کے بعد آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا ہی اگر میرے سے آوازار ہو تو کر لو میرے خلاف تیاری, کر لو میرے سے جنگ, سارے تم اکٹھے ہو جاؤ اور اچانک میرے پہ حملہ کر دو. اکیلے یعنی نبی اکیلا ہے, سارے مل کے میرے پہ حملہ کر دو, پھر دیکھو کہ وہ ذات مجھے بچاتی ہے یا نہیں. تو یہ کہا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر اگر تم نے مجھ سے روگردانی کی تو میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے تم سے کسی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوا. میری مزدوری تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں شامل رہو. سبحان اللہ. یعنی جو بھی اللہ کا کوئی علم سکھاتا ہے کوئی مزدوری فکس نہیں کرتا. اس دنیا میں آپ جس بھی عالم کے پاس جاتے ہیں اس نے کہا اس یہاں پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو یہ فیس ادا کرنی پڑے گی. اللہ کا علم جہاں بھی پھیل رہا ہے جا کے بیٹھ جاؤ, کوئی فیس نہیں, کوئی کچھ نہیں. جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ ان کو دیتا ہے. لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے آپ کو دنیا کی گندی مندی تعلیم جو اس میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں, ٹھیک ہے آپ اس تعلیم سے دنیا کی ترقی کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کے لیے آپ کتنی فیسیں بھرتے ہیں.
یونیورسٹی میں بچوں کو داخل کے لیے، اور اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھے کالجز میں، یونیورسٹیز میں داخلہ مل جائے اور ہمارا ایک نام ہو جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے اسکولوں میں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، صرف ایک نام ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی فیس بھی ادا کرنا پڑتی ہے، تو کرتے ہی ہیں۔ قرآن کے علم کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا جو علم ہے اس کے لیے مقرر کر بھی نہیں سکتے، یہ بھی بات ہے، منع ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی خوشی سے ان لوگوں کو دے دیں جن کا گزارا ہی اس چیز پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا گیا، اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جھٹلایا، آیت نمبر 73، اس پر بھی لوگوں نے اسے جھٹلایا، پس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور غرق ہونے والوں کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں تھیں ان سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا حشر کیسا ہوا جو خبردار کر دیے گئے تھے۔ دیکھیں ذرا، اللہ نے ایک بات بتا دی کہ انہیں خبر کر دی گئی تھی، یہ نہیں کہ اللہ نے بے خبری میں انہیں پکڑا۔ اور دیکھیں نبی کی بات، اللہ نے کہا، نبی نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ بندے کو تو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور ہمیں سیدھی راہ ہی دکھا رہا ہے، کوئی غلط راہ تو نہیں نہ دکھا رہا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اور اللہ نے کہا پھر بھی انہوں نے ناشکری کی۔ پھر کہا کہ پھر نوح کے بعد ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں میں پیدا کیا، وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، اس پر بھی ان کی قومیں تیار نہ تھیں کہ جو بات پہلے جھٹلا چکی ہیں انہیں اسے مان لیں۔ سو دیکھو جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، ہم اس طرح ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد پھر کیا کیا؟ موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ وہ ہماری نشانیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے گھمنڈ کیا، ان کا گروہ مجرموں کا گروہ تھا۔ پھر جب ہماری جانب سے سچائی ان پر نمودار ہو گئی تو کہنے لگے یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ جادو ہے، صریح جادو ہے۔ اب دیکھیں اللہ جو ہے نا ان لوگوں کو، جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، فرعون ہے جو بھی ہے، ان کو اللہ کیا کہتا ہے؟ مجرم۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، اس کو پھر سزا صرف ملتی ہے۔ یہاں بھی اسے سزا ملتی ہے، جرم ثابت ہو گیا، اب تو مجرم ہو، اب تمہاری اتنے سال سزا یا پھر پھانسی۔ اللہ نے کہا کہ وہ مجرم ہے کیونکہ ان پہ ثابت ہو چکا کہ وہ اللہ کے منکر ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سچائی کے حق میں جب وہ نمودار ہو گئی، ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جادوگر تو کبھی کامیاب راہ نہیں پا سکتے۔ پھر کہا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے ہوئے دیکھا، اس سے ہمیں ہٹا دو اور ملک میں تم دونوں بھائیوں کے لیے سرداری ہو جائے؟ ہم تو تمہیں ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا جتنے ماہر جادوگر ہیں میری مملکت میں موجود، سب کو میرے حضور حاضر کر دو۔ جب جادوگر موجود ہوئے تو موسیٰ نے کہا تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، اور یقیناً اللہ اسے ملیاں میٹ کر دے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں نا وہ معاشرے میں فسادی ہیں، مفسد ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جو جادو کرتے ہیں انہی کو میں ملیا میٹ کر دوں گا۔ جادو کرنے والوں کو اللہ مٹا دے گا، اب نہیں تو پھر آخرت میں، اور دنیا بھی ان کی اچھی نہیں گزرتی، دنیا میں بھی وہ آزمائشوں میں سے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی جا کے چیک کریں، نحوست پڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے کہیں مر جاتے ہیں، کہیں رہ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے معصوم لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی کسی کو تباہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گر جاتا ہے، کوئی گڑھا کھودتا ہے تو صحیح ہے نا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ جب انہوں نے وہ حق کو اپنے حق کے مطابق ضرور ثابت کر دکھائے گا، اگرچہ ان لوگوں کو جو مجرم ہے ایسا ہونا پسند آ جائے، ایسا ہونا پسند نہ آئے۔ اور دیکھو آیت نمبر کیا ہے؟ 83۔ تو دیکھو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ فرعون ملک میں بڑا ہی سرکش تھا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ بالکل چھوٹ تھا، یعنی چھوٹ تھا بہت ہی، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ تھا، آزاد تھا، کسی چیز کو مانتا نہیں تھا۔ اور اس میں اس آیت میں ایک اور ضروری بات کیا بتائی گئی؟ نوجوانوں کی بات کی گئی۔ ہم بھی اپنی قوم کے اب شعور لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے
नौजवान तैयार करें। हम बड़ों ने उठ के क्या करना है? अब हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, कोई 40-45 साल की औरत उठ के तो बेचारी अब किसी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। अगर हम नौजवान अपने बच्चों को तैयार कर देंगे ना, यूथ को, ये नई यूथ, तो ये बदलेंगे। क्योंकि आप नौजवान को कोई नसीहत करे, वो मानने वाला है ना, तो उसने ये नहीं देखना कि हाय मेरा कोई मामू नाराज़ हो जाएगा, मेरी कोई बहन नाराज़ हो जाएगी, मैं इनको नसीहत करूँगा। तो नौजवानों में अल्लाह ने ये चीज़ नहीं रखी। ये हम औरतों को ही रिश्ते नाते मार देते हैं, क्योंकि हमने इनमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी ज़रूरत बन जाती है, हमने ज़रूरत बना ली होती है। अगर हम अल्लाह की तरफ रहें और अल्लाह से सिर्फ डरें तो हमें रिश्तेदारों से फिर डर नहीं लगता। हम रिश्तेदारों से डरते हैं क्योंकि हम अल्लाह से पूरी तरह नहीं डरते। जो नौजवान है, आप नोट कर लें, लड़कियां आराम से कह देती हैं मेरा रिश्ता रिश्तेदारों में ना करना, उन्हें कोई छोड़ने का नहीं होता। वो कहती हैं अच्छे लोगों में किसी बाहर करना, कोई नेक हो, हमने इन्हें शुरू से देखा है क्या सलूक आपके साथ करते हैं, उन्हें कोई नहीं होता ये कहने में। तो इसलिए यूथ, नौजवान तैयार करें। बच्चों के जहन में जो बातें बैठ जाती हैं वो नहीं निकलती। तो इसलिए वो हमने क्या पढ़ा, मूसा के साथ भी कौन हुए? नौजवान। उनके जहन में ये बात आ गई, क्योंकि उनके जहन, अल्लाह नौजवानों के जहन जो होते हैं बड़े फ्रेश होते हैं। फिर कहा 84 में, और मूसा ने अपनी कौम से कहा लोगों, अगर तुम फिल हकीकत अल्लाह पर ईमान लाए और इसकी फरमाबरदारी करनी चाहते हो तो चाहिए कि सिर्फ इस पर भरोसा रखो। उन्होंने कहा हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ए परवरदिगार हमें इस जालिम गिरोह के लिए आजमाइशों का मौजब ना बनाइयो, व नज्जईना बिरहमत का मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ भी है एक किस्म की कि अपनी रहमत से हम ऐसा कीजिए कि हम सब के सब इस काफिर गिरोह के पंजा से निजात पा जाएं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम पर वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र में मकान बनाओ और अपने मकानों को किबला रुख तामीर करो, नीज़ नमाज कायम करो, और जो ईमान लाए हैं उन्हें इस दुनिया में कामयाबी की बिशारत दो ताकि वो खुश हो जाएं। देखें, मकान कोशिश करनी चाहिए कि किबला रुख हो, लेकिन अगर रुख नहीं है, अब जैसे भी आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो बात क्या है कि अपने बाथरूम का रुख कम से कम उसका उलट रखो। अपने घरों में जो फ्लश बनाते हैं आजकल, जो बाथरूम बनाते हैं, उनका रुख जो है ना बैठने का, वो काबा की तरफ ना करो, उनका दूसरी तरफ करो। मतलब कि ना पीठ हो, ना ही आपके आगे की तरफ हो, आपका आगा भी ना हो उसकी तरफ और आपका पीछा भी ना हो, आप उसके दूसरी तरफ शमाल जनूब की तरफ करें। ठीक है, मतलब कि जो उल्टा है, अब वो शमाल है जनूब है जो भी है, आपके घर की डायरेक्शन से पता चलेगा कि आपका घर किस तरफ है। उस डायरेक्शन के लिहाज से अपना बाथरूम बनाने की जो है वो ध्यान में रखें कि किस तरह आपने बनाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि हम मुसलमान हैं। उसके बाद फरमाया कि मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल की। अल्लाह ने कहा कि नहीं, हम आयत पढ़ते हैं 88। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को इस दुनिया की ज़िंदगी में ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें और मालो दौलत की शौकतें बख्शी हैं, तो खुदाया क्या ये इसलिए है कि तेरी राह से ये लोगों को भटकाएं? ए हमारे रब, इनकी दौलत ज़ायल कर दे और इनके दिलों में मोहर लगा दे कि उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक अज़ाब दर्दनाक अपने सामने ना देख लें। अब आप ये देखें कि देखें मूसा ने पॉइंट कौन सा पकड़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह आपने उन्हें दौलत ही इतनी दी हुई है, आपने उसे ऐशो इशरत ही इतनी दी हुई है कि इनसे ज़रा ऐशो इशरत ले ना, ताकि इनको फिर पता चले कि ज़िंदगी इसके बगैर क्या होती है। अल्लाह ने, क्योंकि वो पैगंबर थे तो उनकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन हमारे ज़हन में भी आता है ना, हम सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं, हम पे किताब उतरी है, लेकिन ऐश कौन कर रहे हैं? काफिर। आप अमेरिका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, आप सारे वो कितनी ऐश कर रहे हैं और उनको कितनी ज़िंदगी की सहूलियात है, हमें नहीं है। तो इसका जवाब मैं आपको ये देती हूँ कि उनको ये सहूलियात क्यों है। अल्लाह ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का एक फार्मूला भी तो बना दिया है ना दुनिया में, कि दुनिया में जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब अल्लाह ने दुनिया में मेहनत करने के लिए ये नहीं लिखा कि मुसलमान ही मेहनत करेगा तो कामयाब होगा, नहीं, जो भी मेहनत करेगा, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो वो मेहनत कर रहे हैं। आप खुद देख लें हम कितनी की मेहनत कर रहे हैं, आप खुद देख लें हमारे मुकाबले वो कितनी मेहनत कर दें, इसलिए उनकी ज़िंदगियां आसान है और इसलिए ऐशो इशरत है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम मेहनत करें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह ने हमें बता दिया आज के दौर में कि हम किस तरह ऐशो इशरत या दुनिया की जो आसानियां वो कैसे हासिल कर सकते हैं। फरमाया मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल की, तो अब तुम दोनों अपनी राह लो, जमकर खड़े हो जाओ और इन लोगों की पैरवी ना करो जो मेरा तरीक़ेकार नहीं जानते, इसलिए सब्र नहीं कर सकते। और फिर हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतार दिया। ये देख कर फ़िरौन और उसके लश्कर ने पीछा किया। मकसूद ये था कि जुल्म शरारत करें, लेकिन जब हालत यहाँ तक पहुँच गई कि फ़िरौन समंदर में गर्क होने लगा
تو اس وقت پکار اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک فرعون کے بارے میں بات سن لیں اور ذرا غور سے، کیونکہ معلومات میں تھوڑا سا آپ کے بھی اضافہ ہو جائے گا، کہ 1898 1898 کتنی صدیاں پہلے کی بات ہے، 1898 میں ایک انگریز تھا ایریل سمتھ، اس نے فرعون کی لاش دریافت کی، دوبارہ ڈوبی ہوئی ہے جیسے بھی تھا، اس نے فرعون کی جو ہے وہ لاش کو پا لیا، اس نے ڈسکور اس کو کیا، پھر اس نے اس کو جو ہے یہ تمام چیزیں اس کی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی جب اس پہ تجربہ کیا۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ جب کوئی قتل ہو جائے تو اس کو لے جاتے ہیں پولیس والے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔